खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर नाम में तमाम कलाम मुकद्दस के सुनने वालों की सलामती हो। आज हम मुकद्दस मत्ती रसूल के मतलब सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल को महसूल लेने वाले शख्स के नाम से जाना जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में इनका शुमार किया जाता है। अक्सर शागिर्दों के दो नाम थे, इनमें मत्ती रसूल भी शामिल हैं। पहली अंजील मुकद्दस में इनको मत्ती कहा गया है, लेकिन मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका की अंजील में इनको पहले लावी कहा गया है और बताया गया है कि महसूल की चौकी पर बैठा था। बाद में इसको मत्ती कहा गया है। अमकान गालिब है कि पहले इसका नाम लावी था और ईमान लाने के बाद खुदावंद यीशु ने इसको मत्ती का नाम दिया। मत्ती की अंजील में मत्ती रसूल अपने आप को महसूल लेने वाला कहते हैं, लेकिन दूसरे अंजील नवीस बड़ी शफ़क़त से इसके हकीर पेशे का जिक्र नहीं करते। अपने पेशे का बयान करने से मत्ती रसूल एक लिहाज से इकरार करता है कि मेरा पेशा सबसे घटिया और काबिल हकारत था। मैं किसी सूरत में भी मसीह की शागिर्दियत का उम्मीदवार नहीं हो सकता था। इसे अपने नकम्मा होने का बजा तौर पर एहसास था। आम लोग महसूल लेने वालों से सख्त नफरत करते थे। यहूदी शरई तालीमात के मुताबिक महसूल लेने वालों को 2 तबकों में तकसीम किया गया था। एक तबका ऐसा था जो आम महसूल लेते थे, यानी फलों, मैं और इसी किस्म की दूसरी चीज़ों का महसूल जमा करते थे। मत्ती रसूल का तल्लुक दूसरे तबके से था। ये महसूल की चौकी के अफसरान होते थे। लोग इन महसूल लेने वालों से सख्त नफरत करते थे, क्योंकि ये लोगों को रोककर उनकी तलाशी ले सकते थे। लोहे की लंबी लंबी सलाखें मार मार कर लोगों के सामान की तलाशी लेते और पड़ताल करते थे कि सामान में कोई ममनू अशिया तो नहीं है। मत्ती रसूल की चौकी कफरनहूम के फाटक के पास थी। ये बहुत मसाली और उम्दा जगह थी। साजो सामान से लदे हुए कारवान जो दमिश्क से बड़ी शाहराह पर सफ़र करते हुए यरूशलेम को जाते थे, उनको इसकी चौकी पर लाजमन रुकना पड़ता और दरामदी टैक्स अदा करना पड़ता था। टैक्स की शरह 2 से 12% तक हो सकती थी। मत्ती रसूल करीबी गलील की झील के माहीगीरों से भी महसूल वसूल करता था। शायद मुकद्दस पतरस, मुकद्दस इंद्रियास, मुकद्दस यकूब और मुकद्दस यूहन्ना ने इसको कई बार महसूल अदा किया हो। मत्ती रसूल की संदूकची में हर घड़ी खनखनाते सिक्कों का इजाफा होता रहता था। हर रोज़ उसे महसूस होता था कि लोगों की आंखों में मेरे लिए गहरी नफरत और हकारत है, क्योंकि कारोबार के सिलसिले में जितने लोग भी चौकी पर आते थे, इसको ऐसी ही नज़रों से घूरा करते थे। ये फितरी बात है कि कोई भी पसंद नहीं करता कि महसूल लेने वाले अफसरान मेरे सामान में हाथ मारें, लेकिन महसूल लेने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत और हकारत की और वजूहात भी थी। अव्वल, अक्सर महसूल लेने वाले बददियानत होते थे। वो रोमी हुकूमत को ठेके की मुकर्रर रकम अदा कर देते थे। इस रकम से ज़ायद वो जो कुछ कमा लेते इनकी अपनी जेबों में जाता था। चनाचे वो लोगों से ज़्यादा महसूल बटोरने की कोशिश करते थे। हिर्स, बददियानती, फ़रेब, इस्तेहसाल और बदअनवानी रोमी हुकूमत इनकी पुष्ट पनाही करती। रोमी सिपाही इनकी मदद को मौजूद होते थे। चनाचे महसूल लेने वाले ना सिर्फ लोगों को झांसा देते, बल्कि डरा धमका कर भी ज़्यादा महसूल वसूल करते थे। आम लोग इन बेतहाशा टैक्सों की वजह से नाला थे, मगर महसूल लेने वालों की तिजोरियां भरी रहती थीं। दोम, महसूल लेने वालों से नफ़रत की दूसरी वजह ये थी कि वो रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे। इसलिए आम लोग समझते थे कि ये अपनी यहूदी कौम के वफ़ादार नहीं। इनको एक गैर कौम के साथ साजिशी और अपनी कौम के साथ गद्दार समझा जाता था।
چنانچہ محصول لینا سب سے گھنونا اور نفرت انگیز کاروبار تھا۔ محصول لینے والوں کو بت پرستوں اور کسبیوں کے برابر شمار کیا جاتا تھا۔ محصول لینے والے اور گناہگار ایک مشترک اور عام نام تھا۔ اعلیٰ عظیم، وہ عدالت اور کچہری میں گواہی دینے کے اہل نہ تھے۔ لوگ عام مجرموں کی طرح ان کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے اور ان پر لعن طعن کرتے تھے۔ ان کو عبادت خانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان کے پیسے بھی چندہ اور خیرات کے لیے قبول نہیں کیے جاتے تھے۔ وہ معاشرتی کوڑی سمجھے جاتے تھے جن کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا گوارا نہ تھا۔ متی رسول ایک تو مثالی محصول لینے والا تھا اور روپیہ پیسہ کی محبت اذیت ناک گناہ تھا۔ سونے کی چمک دھمک نے اسے ایسا گھیرا کہ وہ اپنا ضمیر بیچ کر اپنی قوم اور وطن کا غدار بن گیا۔ اس کا پیشہ بہت منافع بخش تھا۔ وہ جتنا دھوکہ فریب اور بے ایمانی کرتا اتنا ہی امیر ہوتا جاتا تھا، مگر وہ اپنے دینی استحقاق کھو بیٹھا اور ذات برادری سے خارج ہو گیا۔ شاید جب اس نے یہ پیشہ اختیار کیا تو نیک ایماندار رہنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بتدریج اس کاروبار کے نفرت انگیز پھندوں میں پھنستا گیا۔ اس کا دل سخت ہو گیا۔ یتیموں اور بیواؤں کی پکار اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ناصرت کو چھوڑنے کے بعد خداوند یسوع نے کفرنہوم کو اپنا صدر مقام بنا لیا تھا، اس لیے متی رسول نے بار بار اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس معجزے کرنے والے کا چرچا ہر کس و ناکس کی زبان پر تھا۔ کفرنہوم میں خداوند یسوع نے مقدس پطرس کی ساس کو شفا دی تھی، اور سنتے ہی سارے شہر کے لوگ اپنے بیماروں کو لے کر مقدس پطرس کے دروازے پر جمع ہو گئے تھے کہ خداوند یسوع ان کو شفا دے۔ محصول لینے والا دولت مند مقدس متی یقیناً ان ساری باتوں سے واقف تھا۔ ایک دن متی رسول کو خبر ملی کہ شمعون اپنے بھائی اور رشتہ کے بھائیوں سمیت اپنا کاروبار چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی سنا کہ خداوند یسوع نے ایک مفلوج کو شفا دی ہے، اور اس مفلوج سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اپنے دل میں شاید متی رسول بھی چاہتا ہو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک دن متی رسول بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا خداوند یسوع کسی حقیر محصول لینے والے کو بھی قبول کر سکتا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی چوکی میں کھڑا ہے۔ اس نے اپنے بہی ہاتھوں سے نظریں اٹھائیں تو سیدھے سامنے کھڑے خداوند یسوع کی نظروں سے چار ہوئیں۔ خداوند یسوع کی چیرتی ہوئی نگاہوں کے زیر اثر متی رسول کو اپنی برائی اتنی شدت سے محسوس ہونے لگی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کو اپنا باطن گھنونا لگنے لگا۔ کیا دوسرے لوگوں کی طرح خداوند یسوع بھی مجھے حقارت سے محصول لینے والا گناہگار، دغاباز، غدار کہے گا؟ خداوند یسوع نے بڑی شفقت سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ اس دعوت سے اس کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ ایسے خیر مقدم سے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ متی رسول کو اچانک محسوس ہونے لگا کہ میں پاک ہو گیا ہوں۔ اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب مخالفوں نے مفلوج کے گناہ معاف کرنے پر اس پر کیسی نکتہ چینی کی تھی، تو خداوند یسوع نے کیا جواب دیا تھا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ قابل توجہ بات ہے کہ متی رسول اس واقعہ کو اپنی بلاہٹ سے فوراً پہلے رکھتا ہے۔ متی رسول نے فوراً تعمیل کی، بہی کھاتے اٹھا دیے، قلم رکھ دیا، لڑکھڑاتا ہوا نشست سے اٹھا اور چوکی بند کر دی۔ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ کئی پیچھے آنے کا اقرار کرنے والے
پہلے اپنے مردوں کو دفن کرنے، اپنے اہل خانہ کو الوداع کہنے یا کسی اور کاروبار زندگی کو نمٹانے کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس کے بعد آ کر یسوع کے پیچھے ہو لیں گے، لیکن متی رسول کا رد عمل اور جواب فوری تھا۔ متی رسول کو خداوند یسوع کے بے مثال، حیرت انگیز اور عجیب فضل کا تجربہ ہوا۔ اس کے اعمال کیسے ہی سیاہ اور اس کے داغ کیسے ہی پکے اور گہرے کیوں نہ تھے، اب اس کو 100% معافی مل گئی۔ اس کو بڑی شان سے رسالت کے عہدے پر سرفراز کیا گیا۔ اس کا نام کیسا بامانی ہے، متی، خدا کا تحفہ۔ جو لوگ زندگی کی راہوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، ان کو اس واقعہ سے کیسی امید حاصل ہوتی ہے۔ سارے غیر مستحق انسانوں کے لیے فضل اور مہربانی دستیاب ہے۔ خداوند یسوع کا ایک اخلاقی کوڑی کو بلانا سیاسی لحاظ سے ناعاقبت اندیشی کی بات تھی۔ سب کو دھچکا لگا ہوگا، خصوصاً ریاکار مذہبی لیڈروں کو۔ انہوں نے تو خاص اعتراض کیا کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ کیا متی رسول کی موجودگی شاگردوں کے یہودی تعصبات کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ تھی اور دوسرے لوگوں کو بد دل کرنے کا سبب نہ تھی؟ لیکن خداوند یسوع کے اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ بدترین انسانوں کے لیے بھی معافی دستیاب ہے۔ صرف اچھے لوگ ہی الہی معافی کے امیدوار نہیں ہو سکتے۔ خدا کی محبت کسی حدود و قیود کو نہیں مانتی۔ اس کا فضل ہر کسی تک پہنچتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ متی رسول کو حقارت اور نفرت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ خداوند یسوع کو اس میں ایک ایسا شخص نظر آ رہا تھا جس کو محبت کی ضرورت تھی۔ یہ نعمت اور بخشش ان سب کے لیے مفت ہے جنہوں نے گناہ کیا اور بعد میں توبہ کی۔ مزید برآں ایک اجنبی غیر شخصیت کو رسالت میں شامل کرنا خداوند یسوع کی ایک حکمت عملی تھی جس سے وہ ہر طبقہ کے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اگر کلیسیا میں ہر قسم کے لوگوں کو شامل کرنا ہے تو پھر ساری دنیا میں منادی کرنے اور ساری قوموں کو بشارت سنانے کے لیے صرف ماہی گیر ہی درکار نہیں، بلکہ اور پیشوں اور طبقوں کے لوگوں کو بھی لازماً درکار ہیں۔ خداوند یسوع کی بلاہٹ قبول کرنے کے فوراً بعد لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ ضیافت کے لوازمات، مہمانوں کی لمبی چوڑی فہرست، سارے انتظامات کے لیے وسیع اور عریض مکان، ساری باتیں متی کی دولت کا پتہ دیتی ہیں۔ لیکن جہاں تک متی رسول کا تعلق ہے، یہ خرچ اخراجات بامقصد تھے کیونکہ اس ضیافت سے کئی مقاصد حاصل ہوئے۔ متی رسول اپنی نئی زندگی سے بے حد خوش تھا۔ ماضی کی بدبختی جاتی رہی تھی۔ اس ضیافت کو متی رسول کی روحانی شادی کی ضیافت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی روح کی منجی کے ساتھ شادی کا جشن منا رہا تھا۔ یہ شکر گزار دل کی طرف سے ضیافت تھی۔ بائبل مقدس میں کتنی ہی ضیافتوں کا بیان ہے۔ شادی کی ضیافت کی تمثیل مریم اور مرتھا کا تیار کردہ کھانا، 5000 کو کھلانا، 4000 کو کھلانا اور خداوند کی آخری فسح کا کھانا، یہ چند مثالیں ہیں۔ جس طرح مصر کی غلامی سے آزادی کے نتیجے میں مقدس موسیٰ اور برہ کا گیت وجود میں آیا، اسی طرح گناہ اور غلامی سے آزادی کے بعد متی رسول کے دل سے حمد و ستائش نکلی۔ یہ ضیافت اس کی خوشی اور شادمانی کا اظہار تھی۔ خداوند یسوع اس ضیافت کا مہمان خصوصی تھا کیونکہ سب کچھ اسی کا مرہون منت تھا۔ متی رسول اپنی ساری کشتیاں جلا کر نکلا تھا۔ وہ اپنے ہمکاروں سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کاروبار کو خیر باد کہہ رہا ہوں۔ اب وہ مسیح کی بادشاہی کا رکن بننے کا سر عام اعلان کر رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی الوداعی پارٹی تھی اور کسی حد تک اس بپتسمہ کے مشابہ تھی جس سے وہ اقرار کر رہا تھا کہ میں پرانی زندگی کے اعتبار سے مر کر نئی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں۔
متی رسول اپنے پرانے دوستوں کو گواہی دینا چاہتا تھا۔ اس مقصد سے اس نے ان کو ضیافت میں دعوت دی۔ اگر وہ پرہیزگار لوگوں کو بلاتا تو وہ اس سے کتراتے، کیونکہ صرف محصول لینے والے اور گناہگار ہی اس کے گھر کے اندر قدم رکھنے کو تیار تھے۔ اگر یہودیہ اور گلیل کے تمام گناہگار بھی آ جاتے تو بھی خداوند یسوع اس دعوت کو قبول کرتا۔ مشہور تھا کہ وہ گناہگاروں کا دوست ہے۔ کیسا منظر ہوگا! متی رسول صدر نشست پر بیٹھا ہے اور خداوند یسوع مہمان خصوصی کی عزت افزا نشست پر، اور چاروں طرف مقدس لوکا کے مطابق بڑا مجمع تھا۔ اس میں ہر قسم کے معاشرے سے خارج کیے ہوئے افراد، معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگ شامل تھے۔ اپنے عمدہ اور نفیس ملبوسات زیب تن کیے ہوئے وہ لالچی، روپیہ پیسہ کے بھوکے لوگ حیران اور سوچوں میں ڈوبے بیٹھے تھے کہ ہمارے ساتھی محصول لینے والے نے یہ کیا قدم اٹھایا ہے۔ متی رسول نے خداوند یسوع کو اپنے سارے مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا، جس طرح مقدس اندریاس مقدس پطرس کو لایا تھا اور مقدس فلپس نے نتنیل کو خبر دی تھی۔ اس طرح متی رسول اپنے دوستوں کو خداوند سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ اس نے ضیافت کی حکمت عملی اختیار کی۔ مذہبی لیڈروں کو بھی اس ضیافت کی خبر ہو گئی۔ وہ تو خداوند یسوع کو بدنام کرنے کی طاق میں رہتے تھے۔ وہ اس کے اور اس کے شاگردوں کے خلاف بڑبڑانے لگے کہ یہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔ خداوند یسوع نے تو معاشرے کے رد کیے ہوئے وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی مجرم نہیں ٹھہرایا تھا۔ اس کے برعکس اس نے مذہبی لیڈروں کو ملامت کی۔ تندرستوں کو تو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ خداوند یسوع نے ریاکار مذہبی لوگوں کے لیے سخت ترین الفاظ بچا رکھے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں رحم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی خدمت کے آخری ہفتہ کے دوران خداوند یسوع نے فریسیوں سے کہا، محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں۔ فریسی خداوند یسوع پر ہمیشہ بڑبڑاتے رہتے تھے کہ وہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ایک دن اس نے ان کے جواب میں یکے بعد دیگرے 3 تمثیلیں سنائیں: کھوئی ہوئی بھیڑ، کھویا ہوا دھرم اور کھویا ہوا بیٹا۔ اس نے سمجھایا کہ جس طرح ان تینوں چیزوں کے ملنے پر خوشی منائی گئی، اور اس طرح جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان خوشی مناتا ہے۔ فریسی مصرف بیٹے کے بڑے بھائی کی طرح بیزار رہتے تھے اور اس طرح خدا کے دل کے ساتھ تال میل رکھنے سے دور رہتے تھے۔ کسی کلیسیائی لیڈر نے ایک دفعہ لکھا کہ مسیحی کے لیے بہترین جگہ نجات کے دروازے سے ذرا سی اندر کی جگہ ہے۔ اگر وہ زیادہ دور اندر چلا جائے گا تو اسے بھول جائے گا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ اگر وہ دروازے سے زیادہ دور چلا جائے گا تو وہ ان اندھوں کی مدد نہیں کر سکے گا جو اندر آنے کے لیے دروازہ ٹٹولتے پھرتے ہیں۔ متی رسول کے زمانہ کے عام آدمی سوچتے ہوں گے کہ یہ محصول لینے والا کبھی بدل نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع نے اس کی صلاحیت دیکھ لی۔ متی رسول نظم و ضبط کا پابند، حساب کتاب میں اچھا، اور آرامی، یونانی اور لاطینی زبانوں سے واقف تھا۔ خداوند یسوع نے دیکھا کہ متی رسول زندگی میں مقصد کی خاطر روپے پیسے پر لات مارنے کو تیار ہے، چنانچہ اس نے اس کو بدل ڈالا اور اس کو نئے عہد نامے کی پہلی کتاب لکھنے کی تحریک دی۔ معلوم ہوتا ہے کہ متی رسول کی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ خداوند یسوع ہی حقیقی مسیحی موعود ہے، جس کا وعدہ پرانے عہد نامہ کے انبیاء نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے 2 ابواب میں یہ یا اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ پہلے بہی کھاتے لکھنے والا یہ شخص
مثالی انتخاب تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ مرتب کرے کہ وہ داؤد بادشاہ کی نسل اور یہودیوں ابراہیم کی نسل سے ہے۔ متی رسول کو اعداد و شمار سے بڑی محبت تھی۔ یہ نسب نامہ میں صاف نظر آتا ہے۔ وہ سارے ناموں کو بڑی احتیاط سے 14 کے 3 گروپوں میں پیش کرتا ہے۔ متی رسول ہر بات کو قاعدے قرینے سے پیش کرنے کا عادی تھا، چنانچہ وہ سارے بیانات کو مختلف عنوانات کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ متی رسول ان بے شمار لوگوں کے سلسلے کا پیش رو ہے جن کو خداوند یسوع نے تحریر و تصنیف کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ ان کی اعداد یا الفاظ کے بارے میں مہارت سے خداوند نے بہت کام لیا۔ ان میں بہی کھاتے لکھنے والے، خزانچی، سیکرٹری، ایڈیٹر، صحافی، مصنف اور شاعر سبھی شامل ہیں۔ متی رسول نے اپنی بقیہ زندگی انجیل کی خوشخبری دوسروں تک پہنچانے میں گزار دی۔ روایت کے مطابق اس نے حبشہ اور فارس میں بشارت کی خدمت سر انجام دی۔ وہ جہاں بھی جاتا گواہی دے سکتا تھا کہ مسیح کی قدرت انتہائی حد تک بچاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے زکئی کو بھی خط لکھا کہ اگر خداوند یسوع کبھی تمہارے شہر میں آئے تو اسے ضرور دیکھنا۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل یہ خوشخبری دیتی ہے کہ خداوند یسوع ہی موعود منجی، نجات دہندہ ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے وہ وعدے پورے کیے جو اس نے پرانے عہد نامہ میں اپنے لوگوں سے کیے تھے۔ یہ خوشخبری صرف یہودی قوم کے لیے نہیں ہے جن میں خداوند یسوع پیدا ہوا اور زندگی بسر کی، بلکہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ متی رسول نے سارے مواد کو بڑی احتیاط اور توجہ سے ترتیب دیا ہے۔ وہ خداوند یسوع کی پیدائش سے شروع کرتا ہے، اس کے بپتسمہ اور آزمائش کا بیان کرتا ہے، پھر گلیل میں اس کی منادی کی خدمت، تعلیم دینے اور شفا دینے کے کاموں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ انجیل اس کے گلیل سے یروشلم کے سفر اور خداوند یسوع کی زندگی کے آخری ہفتہ کے واقعات بیان کرتی ہے، جس کا اختتام اس کی تصلیب اور قیامت اور جی اٹھنے پر ہوا۔ یہ انجیل خداوند یسوع کو عظیم استاد، معلم کے طور پر پیش کرتی ہے، جسے خدا کی شریعت کی تشریح و تفسیر کرنے کا اختیار ہے، اور جو خدا کی بادشاہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی بیشتر تعلیم کو مواد اور موضوع کے لحاظ سے 5 مجموعوں میں پیش کیا گیا ہے۔ پہاڑی واز، جو آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کے کردار، خصوصیات، فرائض، استحقاقات اور اعزازات اور انجام سے متعلق ہے۔ 12 شاگردوں کو ان کے مقررہ کام اور مشن کے بارے میں ہدایات، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں تمثیلیں، شاگردیت کے معنی و مفہوم کی تعلیم، موجودہ زمانہ کے اختتام اور آسمان کی بادشاہی کے قیام کے بارے میں تعلیم۔ مضامین کا خاکہ، خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ اور پیدائش، مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت، خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ اور آزمائش، گلیل میں خداوند یسوع کی عام اور علانیہ خدمت، گلیل سے یروشلم آمد، یروشلم میں اور اس کے کرب و جوار میں آخری ہفتہ میں خداوند یسوع کا جی اٹھنا اور ظہور۔ اگر خداوند یسوع مسیح متی رسول کو، جو کہ ایک بہت گناہ گار شخص تھا، اس کو قبول کر کے، اس کو معاف کر کے اس قابل بنانے کی قدرت رکھتا ہے کہ متی رسول کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ نئے عہد نامے کی انجیل مقدس متی کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور خداوند یسوع نے اس کو کتنا بڑا اعزاز دیا کہ اس نے اس انجیل مقدس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تحریر کیا۔ اس لیے مقدس متی رسول کی زندگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مثالی نمونہ ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہر وقت اپنی باہیں پھیلائے کھڑا رہتا اور ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم کب اس کے پاس جائیں۔ وہ ہر وقت ہمیں قبول کرنے اور معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نجات دہندہ کو
ہر روز سجدہ کرنا چاہیے اور اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں بچا لائیں۔ خدا میں یسوع مسیح آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔